खुशबू तू कलियां नाल मिला दित्ती, तू डुबदियां नू मत फड़ के वे ए दुनिया फेर दिखा दित्ती। मैं जिगरी सजना दे विचकार किनारे सड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमकदियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। आ आ आ मिट्टी दे बंदे एक दिन वे खुदा नू छू भी सकदे ने। मेरा एहसास है पूरा करिश्मे हो भी सकदे ने। जो पत्थर बन के बैठियां सी सूरतां गौण लगियां ने, मैं पहला सुनिया नहीं सी जो हिदायतां आउण लगियां ने। पहाड़ां दे विच दूर किते जिवें टल खड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमकदियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। खुशी एक कैफियत है जो कई केमिकल्स की कम्बिनेशन से सामने आती है। खुशी के सरचश्मे दो हैं। ठीक। एक खुशी का सरचश्मा जो है वो हमारा एनिमल ब्रेन है, ठीक है, और दूसरा हमारा ह्यूमन ब्रेन है। यानी एक शऊर से आती है खुशी और एक लाशऊर से आती है खुशी। कि हम जब ईगो से देखते हैं चीज़ों को या उससे ऑपरेट करते हैं तो फिर गुस्सा, खौफ, तलखियाँ, गिले शिकवे ये बन जाता है आपकी ज़िंदगी का हिस्सा। लेकिन अगर हम अपनी रूहानी कैफियत को देखते हैं, जैसे काइंडनेस होना, जैसे दरगुजर करना या ग्रैटिट्यूड होना, तो इससे फिर हम पुरसकून होना शुरू हो जाते हैं। हम सबको डेली डिटॉक्स की ज़रूरत है। यानी हमारे अंदर टॉक्सिन्स बनने का जो रुझान है, अगरचे वो किसी अच्छे मकसद के लिए है, लेकिन जब वो टू मच होने लगे तो वो बहुत नुकसानदेह हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अहमद आवान है। आप इस वक्त यू आस्क फॉर इट देख रहे हैं, यानी ये वो प्रोग्राम है जिसका तगाज़ा आपकी तरफ से था, जो ख़ास आपके लिए किया जाता है, जिसमें आपके सवालात, आपके पैगामात शामिल किए जाते हैं। और ये दुनिया का वाहिद ऐसा प्रोग्राम है जो कि डेली जिसका इनेकाद होता है पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ शहरों, 4 मुख्तलिफ सेंटर से। ये वो वाहिद प्रोग्राम है जो कि डेली मेंटल हेल्थ के हवाले से होता है, एडिक्शन की बीमारी के हवाले से होता है, सोसाइटी में जो इश्यूज़ हैं उन हवाले से होता है। और इसमें आपकी भी शिरकत होती है और हमारे जो माहिरीन हैं उनसे ऐसे सवालात होते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प किया करते हैं। आज चूँकि हफ़्ते का रोज़ है, हफ़्ते का रोज़ वैसे ही ख़ास होता है, लोग वीकेंड की तैयारियों में होते हैं। और फिर इस प्रोग्राम की एक ख़ासियत ये है कि डॉक्टर सदाकत अली हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं। आप विलिंग वेस के बानी और सरबराह हैं। कोई 50 साल से ज़ायद कार साहब को हुआ पाकिस्तान में एडिक्शन काउंसलिंग की फील्ड में काम करते हुए आपने हज़ारों लाखों ज़िंदगियों को तब्दील किया, कुछ को बराह रास्त और कुछ को अपनी कुतब और अपनी वीडियोज़ के ज़रिए, क्योंकि 12,000 के करीब आपकी वीडियोज़ हैं जो कि सोशल मीडिया पर सर्कुलेटेड हैं, जो कि आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं और अपना फीडबैक देते हैं। डॉक्टर सदाकत अली, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ में शुमाइला बतूल मौजूद हुआ करती हैं। आप डायरेक्टर हैं विलिंग वेस के लिए, आपको भी कोई 12 साल का अरसा हुआ इस फील्ड में काम करते और विलिंग वेस से वाबस्ता हुए। मिशमाइला, आपका बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ एक खुसूसी मेहमान भी मौजूद हैं। आपका जो तारुफ़ है
یعنی اس میں آپ کا جو نام ہے ڈاکٹر فوزیہ رانا، آگے جو تعارف ہے وہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے، کیونکہ آپ ٹرپل بورڈ ہیں میڈیسن میں، ہیمیٹولوجی میں، آنکولوجی میں. پھر اس کے علاوہ آپ نے ہارورڈ سے فیلوشپ کی، یونیورسٹی آف فلوریڈا میں آپ پروفیسر کے طور پہ اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیتی رہی، چیف آف ہیمونک ہیں اور پروگرام ڈائریکٹر ہیں فیلوشپ کی. پھر اسی طرح آپ نے شوکت خانم میں جو اس کے اوائل کے 5 سال تھے، شوکت خانم کو آپ نے کمیشن کیا، اور جس دیش کی ہم بات کر رہے ہیں یعنی پاکستان، اس میں پہلا ایسا فیلوشپ پروگرام تھا جو کہ آپ نے انٹروڈیوس کروایا. اور آنکولوجی میں آپ کی بہت ساری خدمات ہیں جو کہ آپ نے وہ آپ کے سر ہیں بہت ساری چیزیں. ڈاکٹر فوزیہ آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اور یہ جو آپ کا تعارف ہے نا، یہ آپ نے جب بتایا تو مجھے ایک ایک چیز ایسے حفظ ہوئی کہ جیسے میں نے آپ کو یہ سارا کام کرتے دیکھا. اور ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں شو میں. تو آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ خوشی کے موضوع پہ کرنی ہے. خوشی ایسی چیز ہے جس کی تلاش میں سارے لوگ ہیں. دیکھا جائے تو اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ خوشی ہو، کوئی انسان کسی کاروبار میں ہے تو وہ چاہتا ہے کہ خوشی ہو، کسی کی شادی ہو گئی وہ چاہتا ہے خوشی ہو، کوئی بڑھاپے میں ہے وہ چاہتا ہے خوشی ہو. اور خوشی ایسی چیز ہے جو کہ لوگوں کو مل نہیں رہی، یا لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں مل رہی. تو یہ خوشی کا جو تصور ہے یہ کیا ہے؟ تو آغاز ہی سر یہاں سے کرتے ہیں کہ یہ خوشی کیا ہے. یہ بڑا رولا بنا ہوا ہے خوشی کا. دیکھیے، خوشی ایک کیفیت ہے جو کئی کیمیکلز کی کمبینیشن سے سامنے آتی ہے. مثلا ایک خوشی وہ ہے جس میں انسان کا بھنگڑے ڈالنے کو جی چاہتا ہے، تو ایک کیمیکل ڈوپامین ہے جو اس کے پس منظر میں کار فرما ہوتا ہے. اور یہ سورج جیسی ایک سخت تپش والی جو خوشی ہے جس میں انسان بہت زیادہ توانائی محسوس کرتا ہے، اور وہ اس کی توانائی ہر کوئی دیکھ سکتا ہے. اور جو شخص اس کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو ہوا میں ہر طرف خوشی لہریں لیتی ہوئی نظر آتی ہے. ہوا میں موتی برس رہے ہوتے ہیں اور فضا ترانے گا رہی ہوتی ہے. جی. اور دوسری خوشی کی قسم وہ ہے جو چاند کی روشنی کی طرح ذرا نرم ہوتی ہے، اس میں اطمینان زیادہ ہوتا ہے، اتنے بھنگڑے نہیں ہوتے، اور وہ ایک محسوس ہوتا ہے، ایک اچھا محسوس ہونا اس میں بہت واضح طور پر پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سیروٹونن ہوتی ہے. اچھا، ایک اور کیمیکل ہے جن کو ہم اینڈورفینس کہتے ہیں، جو کہ ہمارے مورائل کو، موڈ کو ذرا بلند رکھنے کے لیے، اعتماد کو اوپر رکھنے کے لیے ایک کیمیکل ہے جو ہر قسم کی جسمانی اور نفسیاتی تکلیف کو دور کرنے والا کیمیکل ہے، جو ہمارے اندر قدرتی طور پر پایا جاتا ہے. تو جب یہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ بڑی سیرینٹی اور اطمینان بھری خوشی ہوتی ہے، جو چہرے سے اطمینان کی شکل میں دوسرے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں نہ انسان بھنگڑے ڈالتا ہے اور نہ ہی اس میں کیفیت اوور ویلمنگ ہوتی ہے. تو یہ 3 کیمیکل ہیں جو بنیادی طور پر مل کے خوشی پیدا کرتے ہیں. لیکن چوتھی چیز ہے انرجی لیول، کہ اگر آپ تھکے ہوئے نہیں محسوس کرتے، آپ چاقو چوبند ہیں، اور آپ سستی میں نہیں ہیں، آپ پروکریسٹینیٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ کا انیشیٹو اچھا ہے، تو یہ چوتھا انگریڈینٹ جو ہے یہ 4 چاند لگا دیتا ہے. تو خوشی کی یہ جو کیفیات ہیں، ہر کوئی اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کا اہتمام کرتا ہے. ہر کوئی خوشی کا ایک خاص انداز اپنانا چاہتا ہے. جو نوجوان ہیں جو پارٹی کرنا چاہتے ہیں، بھنگڑے ڈالنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ ڈوپامین کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. جیسے جو آپ نے یہ مختلف کیفیات بتائیں خوشی کی، خوشی انسان کو ملتی ہے یا کوئی انسان اس کو محسوس کرتا ہے؟ یعنی وہ خود اس کی چوائس ہے، کیونکہ جیسے جو آپ نے بتایا تو اس میں تو مختلف یہ چوائسیز انسان کے پاس ہیں کہ وہ کس طرح کے لیول کے اوپر جانا چاہتا ہے. تو یعنی اس سے پھر یہ کنسیپٹ کہاں پہ جاتا ہے کہ میں فلاں چیز اچیو کر لوں تو خوشی ہے؟ نہیں، خوشی جو ہے قدرتی طور پر ہمارے اندر گہرائی میں کوئی ایک خوبصورت جگہ ہے جہاں چھپی بیٹھی ہوتی ہے، مستور ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نا، کہ وہ ہمیں تلاش کرنی پڑتی ہے. خاص طور پر وہ جگہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ کوئی جگہ ہے، لیکن پھر خوشی ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی بھی ہوتی ہے، انسانوں کی شکل میں جو ہم سے تعاون کرتے ہیں یا ہم سے پیار کرتے ہیں. تو خوشی ہمیں ان کے اور اپنے درمیان فضا میں بھی نظر آتی ہے. اور اس کے علاوہ جو خوشی ہے ان چیزوں سے بھی ہوتی ہے جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اور ان کو اپنا لینا چاہتے ہیں.
اور ہم اپنی مرضی کے لباس اور اپنی مرضی کے کھلونے یا اپنی مرضی کی گاڑیاں یا خواتین خاص طور پر پرس پسند کرتی ہیں، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو انسان کو خوشی کا ایک جھٹکا دیتی ہیں، اور وہ ابتدا میں ذرا زیادہ اور پھر کم ہوتے ہوتے ٹیپر آف ہو جاتا ہے، اور پھر ہمیں دوبارہ خوشی حاصل کرنے کے لیے نئے سرے سے کوئی اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ خوشی ہمیں تب بھی ملتی ہے جب ہم کوئی گول سیٹ کرتے ہیں، کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ملتی ہے جب ڈگری، تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ لیکن بیرونی چیزوں سے جو ہمیں خوشی ملتی ہے یہ بہت زیادہ پائیدار نہیں ہوتی، اور یہ سڈنلی بعض اوقات ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ یہ خوشی جو ہے خراب بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ ہوائی سفر پہ جا رہے ہیں اور آپ کی فلائٹ مس ہو گئی، یا فلائٹ چند گھنٹے ڈیلے ہو گئی، تو آپ کی خوشی غارت ہو جائے گی۔ یا آپ کی کوئی ڈیٹ تھی اور آپ گئے تو وہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں، تو مطلب یہ چیزیں بھی بہت زیادہ ناخوش کرنے والی ہوتی ہیں۔ کوئی موبائل چھین کے لے گیا، کوئی جیون ساتھی نے بریک اپ کر دیا، یا کچھ اور اس طرح کا واقعہ ہو جانا جس سے کوئی بدمزگی سی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ لیکن ہم غور کریں تو ہمارے ایک اندر خوشی کا زمزم بہہ رہا ہوتا ہے، ایک چشمہ سا بہتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور اگر ہم خوشی کو اپنے اندر تلاش کریں تو اہتمام کریں اس کا، تو یہ زیادہ پائیدار ہوگی، کیونکہ اس کا ایک سرچشمہ ہماری ذات کے اندر سے پھوٹ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم حالات کی وجہ سے یا احباب کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں، یا ہم تب خوش ہوتے ہیں جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم میچ جیتتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم زیادہ تر خوش نہیں رہیں گے۔ ممکن ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں ڈفرینٹ کیمیکلز کی بتائی مینیفیسٹیشن کہ ڈوپامین کس طرح کی خوشی دیتا ہے اور سیروٹونن اور اینڈورفنس، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جو ہم ایکسٹرنل ٹریگرز، جیسے آپ نے کہا اگر پاکستان جیت گیا ہے تو پھر خوشی ڈوپامین والی زیادہ ہوتی ہے، اور اسی طرح سے کوئی اور اچیومنٹ ہوتی ہے تو ڈفرینٹ ایک پرسکون جو کرنے والا، جو سیروٹونن کا کیمیکل ہمیں پرسکون کرتا ہے، تو از اٹ ان آر چوائس کہ ہم ڈوپامین والی خوشی لینا چاہیں یا سیروٹونن والی، یا مل ملا کے ساری یعنی اینڈورفنز والی؟ تو ایسا تو دنیا میں ہر روز ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ڈرگس کا استعمال کر کے یا ایڈکٹیو بیہیویئرس کی مدد سے مصنوعی طور پر جب چاہتے ہیں ڈوپامین فلو ہو جاتی ہے۔ یہ پارٹی میں کیا ہوتا ہے، یہ نیو ایئر میں کیا ہوتا ہے کہ جو حقیقی جو کامیابیاں ہیں جن سے انسان خوشی محسوس کرتا ہے، ان کو بائی پاس کر کے آپ سیدھے سیدھے بٹن دبائیں یعنی نشہ کریں، تو وہ خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے آگے پھر ڈراؤنے خواب ہیں۔ خوشی کی کہانی جو ہے میں آپ سے شیئر کروں اپنی خوشی کی کہانی۔ ضرور۔ میں جب چھوٹی تھی تو میری خوشی کی کہانی شروع ہوئی تھی کہ میں نے فرسٹ آنا ہے، میں نے کلاس کی لیڈر بننا ہے، میں نے 100 مارکس لینے ہیں اور پاپولر ہونا ہے، میں ہارٹ گرل بن گئی، بزم ادب کی پریزیڈنٹ بن گئی۔ اچھا، وہ جو جب مل جاتا تھا اس وقت مجھے خوشی نہیں رہتی تھی۔ پھر میں نے کہا میڈیکل کالج میں جانا ہے، میڈیکل کالج میں چلی گئی، پھر میڈیکل کالج میں اسٹرگل کیا، وہ بھی ڈاکٹر بھی بن گئی، پھر خواہش تھی باہر چلی جاؤں، وہاں پہ خوشی ملے گی، شادی ہوگی، باہر چلی گئی، وہاں پہ جا کے خوب اسٹرگل کی کہ ریزیڈنسی مل جائے، ریزیڈنسی مل گئی۔ اب بڑے اچھے انسٹیٹیوشن میں ریزیڈنسی آفٹر اسٹرگلنگ فار ایئرس مجھے مل گئی۔ اسی دوران بچے بھی پیدا ہوئے، تو سمجھا کہ ایک بچہ پیدا ہوا تو بہت خوشی ہوئی، پھر میں نے کہا دوسرا پیدا کرتی ہوں اور خوشی ہوگی، تو یہ خوشی کا سلسلہ چلتا رہا۔ میں باسٹن گئی، وہاں پہ میں نے ہارورڈ کی بلڈنگ دیکھی، میں نے کہا اچھا اگر میں ادھر آ جاؤں نا تو پھر مجھے خوشی ہوگی، تو میں ادھر بھی چلی گئی، وہاں سے میں نے فیلوشپ کر لی۔ پھر میرا تھا کہ آئی وش کہ میں پاکستان چلی جاؤں کہ وہاں مجھے خوشی ملے گی، تو میں پاکستان بھی آ کے، اور مجھے خوشی ملی بھی پاکستان آ کے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ سرکمسٹانسز ایسے ہوئے میں واپس چلی گئی، ٹھیک ہے۔ تو مجھے کوئی 20 سال پہلے ریئلائز ہوا
کہ جس خوشی کی تلاش میں تھی، جو کہ خوشی میں دوسروں میں ڈھونڈتی تھی، چیزوں میں ڈھونڈتی تھی، لوگوں میں ڈھونڈتی تھی اور پیپل پلیزر تھی، وہ خوشی میرے اندر تھی. جب میں نے اپنے آپ کو ریکگنائز کیا کہ یہ خوشی تو میرے اندر ہے، اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ آئی ایگزسٹ، میں بھی ایک انسان ہوں جس کی کہ نیڈز وانٹس ہیں، اور جب تک میں خوشی دوسرے میں تلاش کرتی رہوں گی مجھے نہیں ملنی. اور وہ یہ کام جو تھا نا، اٹ واز ڈیفیکلٹ ورک اینڈ اٹ ٹک می ایئرس ٹو ریئلائز دیٹ میری ضروریات ہیں جو کہ سیلفش نہیں ہے کہ اس کو فلفل کروں. یہ جو ڈاکٹر صاحبہ کی کیفیت ہے، کین وی کال اٹ پرسکون ہونا when we connect inside خوشی؟ دیکھیں پہلے جو انہوں نے بتایا کہ جب باہر کی چیزیں بدلتی تھیں تو انہیں خوشی ملتی تھی اور پھر خوشی کھو جاتی تھی، پھر خوشی لینے کے لیے کوئی نیا ہدف مقرر کرنا پڑتا تھا، پھر خوشی مل جاتی تھی. تو وہ بار بار ہاتھ سے جیسے ریت کے ذرے پھسلتے ہیں، چاہے آپ مٹھی کتنی زور سے بند کر لیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو انا ہے ہماری، جو ہمیں کمپٹیشن پہ ابھارتی ہے کہ دوسرے انسانوں سے مقابلہ کر کے یا بیرونی چیزوں کو کیپچر کر کے انہیں قابو کر کے قبضہ کر کے جو خوشی ہوتی ہے، تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انا کی وجہ سے ہوتی ہے. اور جو خوشی ہم اپنے اندر تلاش کرتے ہیں، جو روحانی کیفیت ہے، تو وہ ہماری جو روحانی کیفیت ہے، آہستہ آہستہ آپ دیکھیے ایڈوانسنگ ایج کے ساتھ لوگ یا تو انا کی طرف بہت زیادہ چلے جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو مشکلات میں ڈال لیتے ہیں، یا لوگ روحانی اطمینان کی طرف چلے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ پرسکون ہو جاتے ہیں، جسے ہم سائیکالوجی کی زبان میں کہتے ہیں کہ ایکچولائزڈ ہو جاتے ہیں، جیسے پیور ہو جاتے ہیں. تو آپ یوں سمجھیں کہ شروع سے ہی ہمارے 2 کھڑکیاں ہیں ہمارے دماغ کو. اگر ہم ایک گھر تصور کریں تو اس میں 2 کھڑکیاں ہیں. ایک کھڑکی میں سے ہم باہر جھانکتے ہیں تو وہ ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں جن سے خوشی وابستہ نظر آتی ہے، اور دوسری خوشی کے لیے جب ہم باہر جھانکتے ہیں تو وہ باہر کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر ہم اندر جھانکتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک بہت ہی نہ ختم ہونے والا سرمایہ ہے جو ہمارے اندر ہے، اور اس کو ہم کوائٹلی محسوس کرنا شروع کرتے ہیں. اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک سکون کی دعا ہے جو ساری دنیا میں گزشتہ 600 سال سے بڑی پاپولر ہے، جس میں کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے سکون دے کہ میں ان چیزوں کو تسلیم کر سکوں کہ جن کے سامنے میں بے بس ہوں، اور ان چیزوں کے لیے مجھے ہمت دے جو کہ میں کر سکتا ہوں، اور مجھے عقل و دانش اور حکمت دے کہ میں ان دونوں میں فرق کر سکوں. تو جو روحانیت ہے وہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ فرق کرنا چاہیں گے کہ کون سے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگنی ہوتی ہے، کریج مانگنی ہوتی ہے. اور دوسری طرف وہ کون سے کام ہیں جو ہم بالکل بے بس ہیں یا سرے دست بے بس ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے، انتظار کرنا ہوتا ہے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے سکون مانگتے ہیں کہ ہم میں ٹھہراؤ ہو کہ اس چیز کے بارے میں ہم زیادہ بے چین نہ ہوں. سر ہم نے بریک پہ بھی جانا ہے، تو اس سے پہلے ایک سوال کی، یہ جیسے ہم جو بات کر رہے ہیں پرسکون ہونے کی، کیا جیسے جب ہم سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، یہ جو ڈانس کرنا یا شادیاں یا خوشی یا یہ ان حدوں کو چھونا، کیا یہ خوشی غلط ہے؟ آپ نے بڑے پیارا سوال کیا ہے. کچھ غلط یا صحیح کی بات ہم نہیں کر رہے، ہم زیادہ کارآمد یا کم کارآمد چیزوں کی بات کر رہے ہیں. یہ دیر پا نہیں، کیونکہ یہ جو فن آفٹر فن ہوتا ہے، جسے ہم بھنگڑے ڈالنے والا معاملہ کہتے ہیں، اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک کریز ہوتا ہے کہ ہم مسلسل بھنگڑے ڈالنے والی کیفیت میں رہیں، جبکہ انسان کا جو ڈھانچہ ہے، جو اسٹرکچر ہے، جو انسان کو جس طرح تخلیق کیا گیا ہے، اس میں اس کی گنجائش باقی نہیں ہے. اس میں یہ گنجائش باقی ہے کہ ہم خوشی محسوس کریں اور پھر ہم کوئی چیلنج قبول کریں، اس سے نبرد آزما ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم خوشی کی باری لے لیں.
تو خوشی کی باری لینی ہوتی ہے. یہ جس طریقے سے لوگ چاہتے ہیں کہ فن آفٹر فن کریں اور وہ پہلے رات کسی ہوٹل میں ڈنر کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہاں سے نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم آئس کریم کھا لیتے ہیں, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کافی پی لیتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں اب ہم ہینگ آؤٹ کرتے ہیں, اور رات کو 3-4 بج جاتے ہیں تو ایگزاسٹ ہو کے پھر جا کے وہ بستر پہ گرتے ہیں اور پھر دن کو دیر تک سوئے رہتے ہیں. تو یہ جو فن آفٹر فن ہے اس کے لیے انسان بنا نہیں ہوا. لیکن تاثر تو یہ ہے کہ جو شوخا ہے وہ خوش ہے. نہیں, جو بھی یہ شوخا جو ہے جب نظر آتا ہے تو وہ بہت خوش نظر آتا ہے, لیکن جب شوخا نظر نہیں آتا تب وہ خوش نہیں تب وہ خوش نہیں ہوتا. یہ میں بات آپ بھی کرنا چاہ رہی تھی, جیسے آپ نے کہا نا کہ جو فن آفٹر فن ہے اور وہ جو ہم ہائی جیک اپنے پلیئر کو ہونے دیتے ہیں ڈرگ سے, کھانے سے, جو بھی انہیلدی ویز ہیں. آپ نے کہا کہ چیلنج اور اس کے بعد خوشی, یہ سائیکل اس کو کہا جاتا ہے اٹس اے ہیلدی سائیکل ٹو گیٹنگ ہیپینیس یا پلیئر. لیکن اگر ہم فن آفٹر فن کی طرف جاتے ہیں تو برین اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ اسی طرح سے جو شوخا نظر نہیں آتا تو پھر کریش بھی اسی طرح سے ہوتی ہے, یعنی آپ پین بھی اسی طرح سے, بیکاز باڈی نے, برین نے اپنے اس اسٹیٹس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. تو اگر خوشی بہت تیزی سے ہم لیتے ہیں ڈرگس کے ذریعے یا کوئی کھا کر فٹافٹ شاپنگ, گیمبلنگ, یہ ساری چیزیں بہت تیزی سے ہماری خوشی کے گراف کو اوپر لے کے جاتی ہیں مزے کے رادر. تو چونکہ جتنی گراف سے اوپر جائے گا یہ ایرو اتنی ہی تیزی سے وہ نیچے آئے گا. تو وہ جو پین کا پروسیس ہے, جب شوخا نظر نہیں آ رہا ہوتا تو وہ پین جو ہے نا وہ کافی زیادہ اس کو مینٹین کرنی پڑتی ہے. تاریخی طور پر انسان نے بہت پہلے سیکھ لیا تھا نشوں کے ذریعے آپ کو اپنے آپ کو خوش کرنا, اگرچہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس سے خوشی کیوں ملتی ہے. لیکن اب سائنس نے ڈسکور کر لیا ہے کہ کس طرح ہمارے دماغ میں کچھ ڈوپامین پاتھ ویز ہوتے ہیں, کوئی ریوارڈ سینٹر ہوتا ہے جس کو اپنے اختیار سے جیسے ایک بٹن دبا کے تو اسٹیمولیٹ کیا جا سکتا ہے مصنوعی طور پر, اور اسے ریپیٹ کیا جا سکتا ہے بار بار, اور پھر وہ اس کا اثر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر اس میں مسائل آنے شروع ہو جاتے ہیں, پھر اس میں زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر بندہ ٹوٹلی خوشیوں سے محروم ہو جاتا ہے. لوگوں کو پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ اتنے مزے سے جس کام کا آغاز ہوا ہے تو اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا. تو اب بہت ساری ایسی چیزیں ایجاد کر لی گئی ہیں جو نشے کے بغیر بھی انسان کے اندر خوشی کو بار بار پیدا کر سکتی ہیں, جیسے ویڈیو گیمز ہیں, جیسے کہ ٹک ٹاک یا یہ ریلز ہوتی ہیں جو کہ مزاحیہ یا ہنسانے والی ہوتی ہیں, اور آپ ون آفٹر دی ادر ان کو دیکھتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ بہت سارا وقت اپنا اس میں برباد کر چکے ہیں, اور آپ کے بہت سارے جو وائٹل فنکشنز ہیں وہ رہ گئے ہیں, وہ آپ نہیں کر سکے. اسی طرح لوگ ورکہولک ہو جاتے ہیں جو بظاہر بڑا قابل تعریف بھی سمجھا جاتا ہے, اور وہ فخر کرتے ہیں کہ وہ کبھی چھٹی نہیں کرتے, ہفتے کے 7 دن کام کرتے ہیں, اور رات کو سوتے میں بھی وہ ان کو کام کاج کے ہی خیالات آتے رہتے ہیں. اور وقتی طور پر اس سے بڑی شان و شوکت بھی بنتی ہے, بہت چکا چوند بھی ہوتی ہے جب مصنوعی طریقوں سے ہم اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں, جیسے کہ شادیوں بیاہوں کے موقع پہ آپ دیکھتے ہیں آتش بازی چلائی جاتی ہے, کھانے کھائے جاتے ہیں, بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں. لیکن شادی جب ہو جاتی ہے تو ریئل لائف جب سٹارٹ ہوتی ہے کسی دلہا دلہن کی, تو آپ دیکھیں کہ وہ سٹرگل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن ہمارے پاس اپنے اندر ایک سرچشمہ ہے خوشی کا جسے تھوڑا تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو ورڈ ہے نروانا, یہ کیا چیز ہے؟ نروانا تو ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی خوشی کا نام ہے, جس میں چہرے پہ دیکھنے والے کو بہت سکون نظر آتا ہے, اور جو اس وجود کے اندر رہنے والا ہے وہ ایک ایسی کیفیت میں ہوتا ہے جیسے جنت کی سی کیفیت, جیسے شدید محبت پانے کے بعد انسان کو اچھا لگتا ہے. تو نروانا جو کہ یہ ہندی زبان کا لفظ کہا جاتا ہے, تو اسی طرح
جو ہمارے یہاں کیفیت ہے ہم اس کو سکون کی یا متانت کی کیفیت کہتے لیکن ہیں، زندگی انگریزی میں میں سوبرائٹی کہتے ہیں. جی زندگی میں تو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، ہر وقت خوشی خوشی تو نہیں ہو سکتی. اصل میں یہ پہلے سے مان لینا بہت اچھا ہے. یہ جو بات ہے کہ ہم ولنریبل ہیں، ہماری خوشی کسی وقت بھی خراب ہو سکتی ہے، بدمزگی کا شکار ہو سکتی ہے، اور اس کو پہلے سے ایک اندازہ رکھنا کافی کارآمد رہتا ہے، کیونکہ جن چیزوں کو آپ پہلے سے تھوڑا اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں آپ ان کی تیاری بھی اچھی کر سکتے ہیں. پھر کئی چیزیں ہیں جو ہماری خوشی کو کھاتی ہیں اور ہم ان کو پہچان لیں تو ہم اپنی خوشی کو زیادہ پائیدار بنا سکتے ہیں. جیسے تھکاوٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری خوشی کو کھا جاتی ہے. خراب ریلیشن شپ جو ہے وہ ہماری خوشی کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں. اور فیئر جو ہے وہ تو ہمارے خوشی کے سرچشموں کو خشک کر کے رکھ دیتے ہیں. تو بہت کچھ ہمارے اختیار میں، آپ یوں سمجھیں کہ تھوڑی سی کوشش سے 80% موقعوں پہ ہم کافی خوشی محسوس کر سکتے ہیں، اور تھوڑی زیادہ کوشش سے ہم 100% موقعوں پہ اچھا محسوس کر سکتے ہیں. لیکن بیچ میں کبھی نہ کبھی جو چیلنجنگ ٹائم آتے ہیں وہ بھی بڑا مثبت رول پلے کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بغیر ہم خوشی کو محسوس نہیں کر سکتے. اگر آپ روزانہ مٹن کڑھائی، برین مسالہ اور پراٹھے کھائیں گے تو چند دن کے بعد پھر آپ کو دال ہی کھانی پڑے گی، کیونکہ ان چیزوں میں مزہ نہیں آئے گا. اور چند دن دال روٹی کھا کے، سبزی کھا کے، تو پھر آپ واپس جب مٹن کڑھائیوں کی طرف آئیں گے تو پھر آپ کو بہت مزہ آئے گا. اسی طرح انسان کا جو تخلیق ہے انسان کی، وہ اتنے آسان طریقے سے کی گئی ہے کہ وہ چیلنج قبول کرے، کوئی ہدف مقرر کرے، کچھ کام کاج کرے، کچھ پازیٹیو ایکٹیویٹی کرے، تو اس سے جو خوشی ہوگی وہ بڑی اصلی 24 کیرٹ خوشی ہوگی. اور یہ جو ہم مصنوعی طریقوں سے خوشی ڈھونڈتے ہیں کہ قیمتی پرس لے کے خوش ہو گئے، مرسیڈیز گاڑی لے کے خوش ہو گئے، یا پھر ہم ڈگریوں کے پیچھے چلے گئے تو اس سے بھی خوشی ملتی رہتی ہے. لیکن یہ ہر آنے والے دن میں یہ خوشیاں ڈکلائن ہونے لگتی ہیں. لیکن جب آپ اندر اپنے خوشی کا سرچشمہ تلاش کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ بھر کے چلنے لگتا ہے گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ. مجھے ایک شعر یاد آ گیا علامہ اقبال کا، جی، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ سب آسان ہو گئی. اسی پہ بریک بنتی ہے، اس پہ بریک بنتی ہے. بریک سے واپس آتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. ہم خوشی پہ بات کر رہے ہیں سر. یہ جو گہری خوشی جس کو کہتے ہیں یا پائیدار خوشی کہتے ہیں، جو کہ لانگ لاسٹنگ ہو، یہ کسی انسان نے اگر حاصل کرنی ہو تو یہ کیسے ملے گی؟ یعنی دوسری کا سمجھ آ گیا کہ مختلف ایکٹیویٹیز سے لوگ حاصل کرتے ہیں جو چھالے مارتے بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ والی خوشی کا کیا راز ہے؟ دیکھیے، خوشی کے سرچشمے دو ہیں. ٹھیک. ایک خوشی کا سرچشمہ جو ہے وہ ہمارا اینیمل برین ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہمارا ہیومن برین ہے. یعنی ایک شعور سے آتی ہے خوشی اور ایک لاشعور سے آتی ہے خوشی. اور لاشعور سے جو خوشی آتی ہے وہ کیمیکل بیسڈ ہے، اور اس کو
اگر ہم کسی طرح اپنے کیمیکلز کو فلو کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں کسی ڈرگس کے ذریعے یا کسی نشئی رویے کے ذریعے، جیسے ورکوہلزم یا گیمبلنگ یا اس طرح کی کوئی ویڈیو گیمز، یا کبھی ہم سبسٹنس بھی ہوتا ہے جو کہ اوور ایٹنگ کرنا، برگر پسند کے کھانا، ہر وقت کھابا گیری کے چکر میں رہنا، ان رویوں سے جو خوشی ملتی ہے یہ ہمارے اینیمل برین سے جو کیمیکلز کا رائٹ کائنڈ آف اجتماع ہو جاتا ہے، تو اس سے جو خوشی ملتی ہے یہ خوشی ایک طرح کی خوشی ہے، اور یہ اینیملز بھی اس خوشی میں سے گزرتے ہیں، اور یہ کوئی بہت اعلیٰ درجے کی خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ جتنی دیر کیمیکلز بہتے رہتے ہیں اتنی دیر یہ خوشی چلتی رہتی ہے۔ جب کیمیکلز بہتے بہتے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ پیچھے ان کا را مٹیریل وقتاً فوقتاً ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ خوشی ایک دم ڈراپ ہو جاتی ہے۔ جیسے ڈوپامین کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ جن چیزوں سے ڈوپامین فلو کرتی ہے وہ پھر آہستہ آہستہ ڈوپامین کا ذخیرہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور اینٹی ہیپینس کی کیفیت ہمارے جو ہے وہ اندر چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جو خوشی شعور سے آتی ہے، یعنی جو ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس ہے، یا جو انسانی دماغ جسے کہتے ہیں، جسے ہم مرکز تجلیات بھی کہتے ہیں، یہ یہاں روحانیت بھی بستی ہے، یہاں ڈیوائن کنیکشن بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو خوشی ہوتی ہے جو خیالات سے آتی ہے، جن میں کیمیکلز کا عمل دخل نہیں ہوتا، یہ دھیمی قسم کی ایک بڑی مزیدار سی خوشی ہوتی ہے جس کو ہم تا دیر انجوائے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو کسی قسم کے فیول کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا تعلق ایکسٹرنل ورلڈ سے بھی اتنا زیادہ اس کا ہماری اپنی سوچوں سے، ہماری اپنی فلسفی سے تعلق ہوتا ہے۔ وہ ایک قدیم روایت ہے کہ کسی انسان نے یہ خواب دیکھا کہ وہ ایک تتلی ہے، اور خواب میں بطور تتلی، رنگ برنگی تتلی کے وہ انسان اڑتا پھرتا تھا، اور کبھی اس پھول پہ، کبھی اس پھول پہ، کبھی چمن میں، کبھی کسی اور جگہ۔ تو یہ ایک خوبصورت خواب تھا جو تتلی ہونے کا خواب اس نے دیکھا۔ تو جب اس کی نیند کھلی تو اب اس کو باقی زندگی پھر سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایک انسان ہے جس نے تتلی ہونے کا خواب دیکھا، یا وہ ایک تتلی ہے جو انسان ہونے کا خواب دیکھ رہی ہے۔ تو ہمیں خود سے غور کرنا پڑے گا کہ ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے، کہ کیا ہم کوئی انسان ہیں جو تتلی ہونے کا خواب دیکھ رہے ہیں، یا ہم کوئی تتلی ہیں جو انسان ہونے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم ایسا سیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی جو روحانی سائیڈ ہے، جب اس کو مضبوط بنانا شروع کرتے ہیں، اپنے شعور اور ضمیر کو اجاگر کرنا شروع کرتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ پھر ہماری انا جو کہ ہمارے اینیمل برین میں بستی ہے، جس میں ہم لوگوں کو شکست دینا چاہتے ہیں، جس میں ہم من مانی کرنا چاہتے ہیں، جس میں ہم دوسروں کی بات غور سے نہیں سننا چاہتے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی رشتے کی ضرورت نہیں ہے، جس میں ہم کہتے ہیں ہمیں سب کچھ پہلے ہی پتہ ہے، ہمیں کچھ نہیں جاننا۔ تو یہ جو انا کی جگہ ہے جو کہ ہمارے اینیمل برین میں ہے، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت نہیں، ہمیں نتائج کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، تو یہ ایک تباہ کن کی سی کیفیت ہے جس میں ہمیں بڑا غرور سا محسوس ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم چھا گئے ہیں، لیکن بہت جلد ہمیں اس کا اینٹی تھیسس پھر مل جاتا ہے کہ ہم بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جب ہماری کیفیات ہوتی ہیں، کہ جو روحانی کیفیات ہوتی ہیں، جن کے اندر یہ بات طے ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ پہ بھروسہ ہوتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر کوئی مشکل آئی تو میں معاملات کو حل کر لوں گا، اور ہمیں دوسرے انسانوں پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوئی پریشانی ہوئی تو بہت سے لوگ ہیں جو میری مدد کے لیے آئیں گے، اور پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جس نے مجھے بنایا ہے وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، وہ مجھ سے غافل نہیں ہو سکتا، اس نے مجھے ضروری سمجھا تو اپنے پیار سے بنایا، تو وہ میری مدد کرے گا، جو کمی کمزوری رہ جائے گی تو وہ پوری کر دے گا۔ تو یہ جو روحانی کیفیات ہیں،
ان روحانی کیفیات میں جب ہم زندگی کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں تو ایکوینٹی ایک ورڈ ذہن میں آتا ہے جسے ہم اعتدال کہتے ہیں یا توازن کہتے ہیں یا میزان کہتے ہیں، اور جس میں ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی روحانی کیفیات کو ہر دم محسوس کرتے رہیں، اور بیچ بیچ میں ہم جب زندگی گزارتے ہیں تو لازم ہے کہ ہم اپنے گول بھی سیٹ کرتے ہیں، ہم دوسرے لوگوں سے میل ملاپ بھی کرتے ہیں، ہم اپنی ضرورت کی چیزیں بھی حاصل کرتے ہیں، ہم کھلونے بھی خریدتے ہیں، پھر ہم اپنی پسند کی اور چاہت کی اور ضرورت کی چیزوں کو بھی پاتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، کیا یہ ایک اندرونی جنگ ہے دو حصوں کی، کہ ایک حصہ چاہتا ہے کہ مجھے فوری خوشی چاہیے، ایک حصہ چاہتا ہے کہ ہولی ہولی؟ کیا یہ اندر انسان کی جنگ ہر وقت چل رہی ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے بھی تو بہت ہی مزے کا کام کیا ہے نا کہ ایک طرف جانور بنا دیے سارے کہ جن کے اندر انسان کی کوئی رمق بھی نہیں ڈالی، ٹھیک، دوسری طرف ایک بہت ہی شاندار اشرف المخلوقات جسے کہا جاتا ہے انسانوں کو بنا دیا، اور ان کے اندر جانوروں کی صفات بھی ساری ڈال دی۔ آپ کو پورا چڑیا گھر نظر آ سکتا ہے، اگر ہم اپنے اندر غور کریں تو ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ ایک بہت ہی زبردست تخلیق ہے انسان اللہ تعالیٰ کی، کہ جس میں وہ اپنے اندر انسان کو الگ پہچان سکتا ہے، اور مختلف دوسرے جو جاندار ہیں ان کا بھی احساس اس کو اندر سے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اگر اپنے اندر غور کرے گا تو کبھی اسے اپنے اندر کا شیر نظر آتا ہے، کبھی اسے اپنے اندر کا گیدڑ نظر آتا ہے، کبھی وہ گائے کی طرح کا بالا مانس ہوتا ہے، کبھی لوگوں کو بھیڑیا نظر آتا ہے۔ ہاں، کبھی خود کو بھی انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایسی کیفیات پیدا ہو رہی ہیں جو انا کی کیفیت ہے۔ اب انا ایک ایسی چیز ہے جسے آپ انگریزی میں ایگو کہتے ہیں۔ ایگو ایک ایکرونیم انہوں نے بنایا ہوا ہے ایکچولی، اور یہ جو ایگو ہوتی ہے، آپ یوں سمجھیں کہ انسان چونکہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اور نائب کی نظر ہمیشہ بڑی کرسی پہ رہتی ہے، تو چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے تو وہ اپنے آپ کو اکثر و بیشتر خدا ہی سمجھتا ہے۔ وہ اپنے اندر جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری مرضی چلنی چاہیے، یا میری ضد مانی جانی چاہیے، یا میں ہی کامیاب ہوں، یا میں ہی سپریم ہوں، میں ہی سب سے ممتاز ہوں، تو یہ جو کیفیات ہوتی ہیں تو یہ ایک خدا جیسی فیلنگ ہے جو وہ اپنے اندر بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو ایگو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس جعلی خدا کو ذرا نکالو، ایجنگ گاڈ آؤٹ کہتے ہیں، یعنی آپ تھوڑا تھوڑا دھکیل کے اس جعلی خدا کو اگر اپنے اندر سے نکال دیں تو آپ پھر سمجھ لیں کہ اصلی خدا کے وہاں سما جانے کے لیے گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو ہماری روحانیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی وجہ سے روحانی بیداری میں بدل جاتی ہے، جس سے کہ ہماری جو کریونگز ہیں، یہ جو ہمارے اندر کی بے چینیاں ہیں، یہ جو ہمارے اندر کے غصے ہیں، یہ اپنا مقام کھو دیتے ہیں، اور ہم ایک متانت کے ساتھ، سیرینٹی کے ساتھ ایک مزیدار زندگی گزار سکتے ہیں۔ سر آپ کی بات سے جی پلیز ڈاکٹر صداقت، میں گروئنگ اپ مجھے بتایا گیا تھا کہ خدا جو ہے وہ ساتویں آسمان پہ رہتا ہے، اور تم برا کام کرو گی تو تمہیں ڈنڈے پڑیں گے، یا دوزخ میں جاؤ گی اور ساری زندگی جلتی رہو گی۔ ٹھیک ہے، یہ مجھے پتہ چلا، کسی نے میرے سے شیئر کیا سپورٹ گروپ میں، کہ خدا جو ہے وہ اور قرآن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو 72 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور شارک کے قریب رہتا ہے۔ تو جب میں نے اس پہ غور کیا کہ جب خدا میرے اتنے قریب رہتا ہے اور میں نے اس کو لونگ گاڈ بنا لیا کہ میرا خدا جو ہے نا صرف پیار کرنے والا خدا ہے، تو اب مجھے کوئی کہے کہ دوزخ میں جاؤ گی تو میں کہتی ہوں نہیں، میرا خدا مجھے بہت پیار کرتا ہے، وہ نہیں مجھے بھیجے گا۔ دیکھیں نا، ہم جو گمان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ خدا وہی ہے، یعنی جب ہم ایسا سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ وہ ہم سے ناراض نہیں ہے، تو وہ کاہے کو ناراض ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے کیوں کسی سے ناراض ہوگا؟ ناراض تو وہ ہوتا ہے جو بے بس ہوتا ہے، جس کی مرضی نہیں چلتی۔ تو
یہ سوچتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہوگا. بہت لوگ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لو، حالانکہ اللہ نے کبھی آپ کے کان میں یہ وسپر نہیں کی کہ میں تم سے ناراض ہوں. اگر جب بھی کبھی ہم مصیبت میں ہوتے ہیں اور ہمارا بس نہیں چل رہا ہوتا اور ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہی گڑ گڑا کے کہتے ہیں کہ یا اللہ میری تو بس ہو گئی ہے، تو میرے لیے کوئی رستہ نکال. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کرنا تو مناسب نہیں ہے، ہمارے حق میں نہیں ہے. اگر ہم سوچیں کہ خدا میری طرف نہیں ہے، وہ مخالف پارٹی کی طرف ہے یعنی خدا ہماری طرف نہیں، آسٹریلیا کی ٹیم کی طرف ہے، تو ہماری ٹیم کا تو پھر آپ سمجھیں کہ برا ہی حال ہے. ہمیں ہمیشہ یہ تصور کرنے میں فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا طرفدار ہے، وہ ہمیں بڑھاوا دینے والا ہے، وہ ہماری کمی کمزوری اپنے فضل سے پوری کرنے والا ہے. تو وہ جو بچپن میں مائیں بچوں کو کہتی کہ باہر نہیں جانا اللہ مارے گا، تو مطلب اللہ مارے گا کا جو تصور ہے کسی 3 سال کے بچے میں جب ڈال دیتے ہیں ہم، تو وہ نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم روایتی طور پر سب روحانیت، مذہب، سمجھداری، خاندانی نظام، معاشرت اپنے گھروں سے ہی سیکھتے ہیں. لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں، جب بھی آگے چل کے ہمیں شعور کی دولت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو ہم اپنے ان عقیدوں کو بدل سکتے ہیں کہ جو ہمارے لیے آرام دہ نہیں ہے، جو ہمارے لیے خوشگوار نہیں ہے، جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہے. ہم ایسے عقیدے تلاش کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے لیے خوشی کا سامان پیدا کریں، اطمینان اور محبت کا سامان پیدا کریں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے کا سبق دیں. کیونکہ جیسے خالق ہم سے پیار کرتا ہے تو ویسے مخلوق بھی تو گریٹیچیوڈ میں جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا. یعنی اندازہ کریں کہ ہر انسان چاہے وہ مالی طور پر کمزور بھی ہو، تو وہ جتنی شاندار تخلیق ہے تو وہ تو ایک انمول چیز ہے، تو جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ اتنا ہی کم ہے. اور اگر ہم تھوڑی سی توجہ اس طرف کرنا شروع کر دیں کہ اس کی کون سی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، تو ہمیں بہت شاندار بیلنس نظر آئے گا. اور اگر ہم ہمیشہ منفی چیزوں کے اوپر سوچتے رہیں، ایک نیگیٹو اپریزل دیتے رہیں، تو ناشکرے پن کی راہ تو پھر خود بخود نکل آئے گی. سر آپ نے جیسے ایگو کی بات کی تھی نا، کہ ہم جب ایگو سے دیکھتے ہیں چیزوں کو یا اس سے آپریٹ کرتے ہیں تو پھر غصہ، خوف، تلخیاں، گلے شکوے یہ بن جاتا ہے آپ کی زندگی کا حصہ. لیکن اگر ہم اپنی روحانی کیفیات کو دیکھتے ہیں، جیسے کائنڈنس ہونا، جیسے درگزر کرنا یا گریٹیٹیوڈ ہونا، تو اس سے پھر ہم پرسکون ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو کیا ایگو ہی ہمیں اس منزل تک نہیں پہنچنے دیتی جو کہ ہے ہمارے اندر ہی، یعنی ود ان آر سیلف یہ ساری پرسکون کیفیات موجود ہیں، بٹ بیکاز اتنا ایگو نے ایک جائنٹ وہ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ ہمیں اس تک پہنچنے نہیں دیتی، یا کیا اس میں آپ کہیں گے؟ دیکھیں بیسیکلی ہم سب کو ڈیلی ڈی ٹاکس کی ضرورت ہے. یعنی ہمارے اندر ٹاکسنز بننے کا جو رجحان ہے، اگرچہ وہ کسی اچھے مقصد کے لیے ہے، لیکن جب وہ ٹو مچ ہونے لگے تو وہ بہت نقصان دہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جب ہمیں نیند کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم سونے سے انکاری ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے، ہم فن کر سکتے ہیں، ہم پارٹی کر سکتے ہیں، ہم ہینگ آؤٹ کر سکتے ہیں، تو ہم جب نیند نہیں کرتے تو پھر رات کے 3 بجے 4 بجے جب آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں اور جسم نڈھال ہو رہا ہوتا ہے اور ہم ایگزاسٹ ہو کے جب گر جاتے ہیں تو نیند تو آ جاتی ہے، لیکن یہ نیند ٹاکسنز کے وجہ سے آتی ہے، کیونکہ ٹاکسنز بار بار ہمیں مجبور کر رہی ہوتی ہیں کہ تمہیں سونے کی ضرورت ہے اور بہتر ہے کہ تم اب سو جاؤ. اگرچہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 1 کپ کافی پی کے یا کچھ رات کو پزا کھا کے تازہ انرجی لے کے یا دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر کے یا پارٹی کر کے ہم سونے سے بچ جائیں، تو جب ہم سوتے نہیں ہیں تو آج کے جو ماڈرن زمانے میں جو سب سے بڑی قباحت ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوتے نہیں ہیں اور ٹاکسنز بنتی ہیں.
ہم نیچر کے اگینسٹ جاتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ بے چین کیوں ہیں, اور ہم پانی اس وقت پیتے ہیں جب بہت شدید پیاس لگتی ہے, اور اس وقت تک ٹاکسنز بہت بڑھ چکی ہوتی ہیں. تو ہمیں پانی, جیسے کہا جاتا ہے کہ نیند کو اگر آپ وقت پہ حاصل کر لیں اور پانی بھی وقت پہ پی لیں تو آپ بہت ساری ٹاکسنز سے بچ جائیں گے. یا پھر آپ کھانا ہے جو بے وقت کھاتے ہیں, صبح ناشتہ نہیں کیا اور دوپہر کو کچھ نہیں خاص کھایا اور پھر شام کو ڈٹ کے کھایا, تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ٹاکسنز پیدا کرتی ہیں. پھر جب ہم جھگڑتے ہیں اپنے پیاروں سے, اپنے تعلق والوں سے, خاص رشتوں میں ہم جو فساد کرتے ہیں تو اس سے بڑی ٹاکسنز پیدا ہوتی ہیں. تو ہمیں ان سب چیزوں کے حوالے سے تھوڑا اپنے آپ کو ڈی ٹاکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. خاص طور پر تھکاوٹ ایسی چیز ہے جو ہمیں بہت دیر سے محسوس ہوتی ہے. یعنی ایون جو لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ جب وہ باڈی بلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی, اس کے چند گھنٹے کے بعد ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے. وقفہ لینا ڈیٹاکس میں آتا ہے؟ جی بالکل, آپ کیجئے. ڈی ٹاکس کی اور بھی بہت شکلیں ہیں, تو وہ بھی ڈی ٹاکس میں ہی آتا ہے. ٹھیک. ہاں جی, تو ہم ایک دفعہ ڈی ٹاکس کر لیتے ہیں, پھر واپس آ کے بات کو آگے بڑھائیں گے. آج پھر بھی کرایا نہیں تو ان بچوں کا خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجئے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے, لیکن فوری مدد حاصل کیجئے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجئے, مدد حاصل کیجئے, مدد حاصل کیجئے. 3 2 1 کے ساتھ ہم واپس آ گئے اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سر, یہ کسی مسئلے کو, کسی واقعے کو, کسی سچویشن کو دیکھنے کے جو دو زاویے ہیں وہ کون سے ہیں؟ جیسے بھی آپ جو پہلے بات کر رہے تھے کہ انسان میں یہ دو کوئی آوازیں آتی ہیں یا کوئی دو کوئی زاویے نظر آتے ہیں. دیکھیں, ایک تو ہم کسی مسئلے کو نپٹانے کے لیے اپنی انا سے رجوع کرتے ہیں. ٹھیک. اس میں یہ طے ہے کہ ہم جیتے تم ہارو, اور ہم تو ہیرو ہیں اور تم ویلن ہو. اور اس میں ہم جو طرز عمل اختیار کرتے ہیں یہ سارے کا سارا ہمارے اینیمل برین سے آتا ہے, جو کہ فائٹ اور فلائٹ کی طرف جانے کے لیے کہتے ہیں یا تو ہاتھا پائی کر لو, جھگڑ لو, یا پھر دوڑ لگا دو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ایگو ہے یہ ہمیں جدائی کے لیے یا رن اوے کے لیے بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو روحانی طرز عمل ہے وہ محبت کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہتا ہے, وہ صلح جوئی کی طرف کہتا ہے. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ پیپل پلیزر بن جائیں یا اپنے حقوق کو آپ سرنڈر کر دیں. آپ سٹل اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں, لیکن گفت و شنید کا سہارا لے کے, دلائل کا سہارا لے کے, اور طاقت کے استعمال کو یا دھمکی کے استعمال کو آپ ترک کر دیتے ہیں. تو جب آپ کسی سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے 2-3 رستے ہیں کہ آپ کسی بھی مسئلے میں کسی انسان سے اگر الجھے ہوئے ہیں, کسی رشتے میں مسئلہ ہے, تو آپ ایک انکنڈیشنل ریگارڈ کو ریوائیو کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اس اتنے پیارے رشتے میں آپ نے ریگارڈ کھو دیا, کیا آپ ججمنٹل ہیں, یا آپ دوسرے کو بالکل ویلن سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں. اگر آپ ان کیفیات کو سسپینڈ کر دیں تو دل کی بات کرنے کی راہ ہموار ہو جائے گی.
کیونکہ پھر آپ کو خوف بھی نہیں ہوگا کہ دوسری طرف سے کوئی ریئیکشن آئے گا. آپ کو پتہ ہوگا کہ دوسرا بندہ رسپونڈ کرے گا, کیونکہ رد عمل دینے کا مطلب وہی ہے جو ہم ایگو کے ذریعے کرتے ہیں. آپ دیکھیں جانور جب بھی کوئی ان کے درمیان مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو ہاتھا پائی کے ذریعے یا غرا کے یا آوازیں نکال کے یا کسی طریقے سے ڈرا کے وہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. وہ کوئی ون ون سلوشن نہیں نکالنا چاہتے. ان کے نزدیک یہی ہے کہ وہ دوسرے کو چاروں شانے چت کرنا چاہتے ہیں. یہ جو اینیمل بیہیویئر ہے. انسانوں کا بیہیویئر اس کے برعکس کافی ترقی پسند ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا سلوشن نکالنا چاہتے ہیں جس میں دونوں اطمینان کی دولت حاصل کر کے واپس جائیں. اسی وجہ سے انسانوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے. آپ دیکھیں کہ انسانوں کے اندر جو ایولیوشنری پروسیس ہے وہ بہت نمایاں ہے, جبکہ آپ کو دوسرے جانداروں میں کوئی ایولیوشنری پروسیس نظر نہیں آتا, ریگریشن نظر آتی. بہت سارے ایسے جانور ہیں جو سروائیو نہ کر سکے, جبکہ انسانوں کی آبادی دیکھیں کس قدر تیزی سے بڑھ رہی ہے, ان کا سروائیول ریٹ کتنا اچھا ہے, ان کی عمر لمبی ہو رہی ہے اور وہ آسائشیں بھی زیادہ پا رہے ہیں. تو دو ہی طریقے ہیں کہ اپنی انا کے فلٹر سے کسی مسئلے کو سلجھا لیں یا پھر روحانی طور پر کسی مسئلے کو سلجھا لیں. اس میں ون ون ہی سلوشن چاہیے. کسی بھی حوالے سے جب آپ روحانی طرز عمل اختیار کرتے ہیں تو ہم ون لوز یا لوز ون کی بات نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ جہاں ون لوز یا لوز ون ہوگا وہاں وقتی طور پر تو شاید آپ کو لگے کہ ریلیشن شپ اچھا ہو گیا ہے, لیکن آپ کے اندر رنج کی کیفیت یعنی ریزینٹمنٹ کی کیفیت ڈیولپ ہو جائے گی. آپ کو خسارے کا احساس ہوگا اس ریلیشن شپ میں, اور ایک وقت آئے گا کہ آپ پھٹ پڑیں گے اور بار بار آپ شکوے کا اظہار کریں گے, گلے کا اظہار کریں گے, اور دوسرا جب پرواہ نہیں کرے گا تو آپ کو ایک روگی ہونے کا احساس ہونے لگے. اور روگی رشتے میں چلے جانا, جسے ہم کو ڈپینڈنٹ ریلیشن شپ کہتے ہیں, یہ ایک ایسا تکلیف دہ رشتہ ہے جو کہ پیتھولوجیکل ہے ان نیچر. آپ اس میں کسی کو چھوڑ نہیں پاتے اور کسی کے ساتھ بھی گزارا نہیں کر پاتے. یہ ایک ایڈکٹیو ریلیشن شپ ہے. جیسے لوگ نشے کی بیماری میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے نشے کو یا نشئی رویے کو برا بھی کہتے رہتے ہیں, پھر اس سے چمٹے بھی رہتے ہیں. تو انسانوں میں یہ جو قباختیں ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک آسان رستہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایگو کو ذرا سائڈ پہ کر دیں اور روحانی طرز عمل یا روحانی بیداری کی طرف اپنے سفر کا آغاز کریں. مثال کے طور پر ہم اپنے خدا سے, جیسا بھی ہم اپنے خدا کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ہم اس سے ایک شعوری رابطہ بناتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سے پوچھیں کہ اس الجھن میں یا اس معاملے میں مجھے کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے, تو ہمیں آنسر مل جائے گا. اور جب ہمیں وہ آنسر مل جائے تو ہم اسی پر عمل پیرا ہو جائیں. تو یہ ایک سٹیپ ہے جس میں ہم نہ صرف خدا سے بلکہ تصور میں ان انسانوں سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں جو ہمیں فی الحقیقت میسر نہیں ہے مشورے کے لیے, لیکن ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں وہ فلاں زمانے میں جو یونیورسٹی کے ایک ٹیچر تھے, اگر میں اس معاملے میں ان سے مشورہ کرتا تو وہ کیا کہتے, تو ہمارا دماغ فوراً ہمیں اندازہ لگا کے بتا دیتا ہے کہ اگر آپ ان سے مشورہ کرتے تو وہ یہ کہتے. آپ نے ویسے بھی عام زندگی میں دیکھا ہوگا کہ ہم ایسے لوگوں سے جا کے مشورہ کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا مشورہ دینا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہماری مرضی کا مشورہ دینا ہے. لیکن اگر ہم ایمانداری سے ایسے لوگوں سے جا کے ملیں جو ہمیں مؤثر زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں, جو امن کے دیوتا نظر آتے ہیں, تو ہم اگر ان سے جا کے مشورہ کریں یا جائے بغیر تصور کر لیں کہ اگر ہم ان سے پوچھیں گے تو وہ کیا مشورہ دیں گے, اور پھر جو مشورہ سامنے آئے اس پر عمل پیرا ہو جائیں, تو ہمارے لیے آسانی ہوگی. تو یہ جو انا ہے ہماری,
جو کہ دوریاں پیدا کرتی ہے اور بے پناہ دوریاں پیدا کرتی ہیں، جسے ہم رن اوے کہتے ہیں. یہ بظاہر ہم بہانے کچھ اور بناتے ہیں، کبھی ہم روزگار کا بہانہ بناتے ہیں، کبھی ہم تعلیم کا بہانہ بناتے ہیں، کبھی ہم بچوں کے اچھے مستقبل کی بات کرتے ہیں، لیکن ڈیپ ڈاؤن کہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس جگہ کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہماری جو اصل چیز ہے جو کھو گئی ہے وہ وہیں کھوئی ہے. تو جو چیز جہاں کھو جاتی ہے اس کو وہیں تلاش کرتے ہیں، اس کو کہیں اور تلاش کرنے سے شاید اس طرح کامیابی نہیں مل سر سکتی. یہ بتائیے گا جیسے جو یہ دوسرا زاویہ ہے روح کا زاویہ، اب کوئی انسان اگر انا کے زاویے سے آپریٹ کر رہا ہے اور اس سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے جو کہ دفاعی سے زاویہ ہے، جو اپنے اینگل سے چیزوں کو دیکھتا ہے، وہاں سے پلٹ کے وہ روح کے زاویے پہ کیسے آ سکتا ہے؟ دیکھیے ٹرانزیشن تو انسان میں ہمیشہ رہتی ہے نا. آپ دیکھیے کہ جب کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو شعور نام کی تو اسے کوئی چیز نہیں ہوتی، اور بالکل وہ اینیملز کی طرح ہی ہوتا ہے، اپنے ماں باپ پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے شعور کا آغاز کرتا ہے، کروٹیں لیتا ہے آہستہ آہستہ شعور کی طرف. تو پھر وہ اسکول کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، تو جس سے اس کا شعور روشن ہوتا ہے. پھر وہ اپنے خیالات کو بدلتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ تاریخ میں کیسے معاملات سے اچھے نتائج نکلے اور کیسے معاملات سے اچھے نتائج نہ نکلے. اور پھر آج کے زمانے میں وہ انٹرنیٹ پہ جاتا ہے، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا گوگل یا یوٹیوب سے جا کے تو رہنمائی حاصل کرتا ہے. تو الٹیمیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو سفر ہے وہ روحانیت کی طرف یا ایکچولائزیشن کی طرف ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. ہر آدمی نے مستقبل میں یہی ٹھان رکھی ہوتی ہے کہ ایک دن آئے گا جب میں خوش ہو جاؤں گا، یا ایک دن آئے گا جب میں پرسکون ہو جاؤں گا، یا اگر وہ یہ یوں سوچے کہ اگر ایک دن آئے گا کہ میری زندگی بہتر ہو جائے گی، تو وہ ایک اس کا لائحہ عمل اس کو اس ٹرانزیشن کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے نا. تو اس میں جب ہم شعوری کوششیں کرتے ہیں آج کی دنیا میں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ انا کیا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ روحانیت کیا ہے. اور آپ بہت اچھی طرح سے پھر اس چیز کو سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ نے انا سے اپنا سفر جو ہے وہ روحانیت کی طرف کرنا ہے. یعنی یہ آپ کی ایک چوائس ہے پھر، کہ اگر ہم انا کی لینس سے دیکھیں مسئلوں کو یا روحانیت کے لینس سے دیکھیں. یہ تو آلویز ایک چوائس ہے. ہمارے اندر گہرائی میں کہیں یہ چوائس جنم لے رہی ہوتی ہے، ہر رشتے میں، ہر معاملے میں، ہر الجھن میں. اور ہم شروع میں زیادہ تر جو ہے وہ انا سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم روحانی طور پر بیدار ہونا شروع ہوتے ہیں تو ہم انا کا استعمال کم سے کم کرتے چلے جاتے ہیں اور روحانی بیداری کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑی بہت انا جو ہے وہ تو ہماری زندگی میں ایک لازمی ضرورت بھی ہے. دیکھیں 24 کیرٹ تو سونا بھی اس پوزیشن پہ نہیں ہوتا کہ اس کا زیور بن سکے. کوئی بیچ میں 1-2 کیرٹ جو ہے اس میں کھوٹ ملانا پڑتا ہے، تو تب جا کے سونے کے زیورات بنتے ہیں. تو روحانیت کو بھی 24 کیرٹ کے درجے پہ حاصل کرنا شاید یہ پرفیکشنزم والی بات ہو، پر جہاں تک ہو سکے ٹو دا بیسٹ آف یور کیپیبلٹی، جیسے کہ ہم کہتے ہیں، ہمیں زیادہ تر روحانی معاملات کی طرف ہی اپنا جھکاؤ رکھنا ہوتا ہے. لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو، یعنی ہونا چاہیے، ہو سکتا نہیں. دل کے پاس رہے پاسبان عقل، مگر کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو. تو ویسے منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے تھوڑا بہت ان ٹچ رہنا چاہیے ان چیزوں کے ساتھ بھی جو انا سے تعلق رکھتی ہیں، تاکہ آپ کو پتہ تو چلتا رہے نا کہ روحانیت کے فیوز اور برکات کیا ہیں. اگر آپ کسی چیز کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا صحیح احساس پیدا ہی نہیں ہوتا. میں نے آپ سے سیکھا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے. یعنی یہ ہونا تو یہی چاہیے کہ ہم روحانیت کی طرف کا سفر طے کریں، لیکن ایسا وہ 100% کے مارک کے پر ہو نہیں چکے سکتا. تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ % ہم ادھر ادھر جھول کھاتے ہیں. دیکھیں کبھی نہ کبھی
ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنا بھی محنت کر رہے ہوں، کتنا بھی کوشش کر رہے ہوں، تو کہیں نہ کہیں کوئی کمی کمزوری تو رہ جاتی ہے. تو اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا، اس کے ساتھ اطمینان کو پا لینا، یہی اصل زندگی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا پر وہ اپنے آپ کو نہ بدل سکے، اور انہوں نے دنیا کے لیے بڑی بڑی ایجادات کی، بڑے بڑے سائنسدان ہو گزرے، بہت بہت بڑے سیاستدان اور حکمران ہو گزرے، اور وہ دنیا کے لیے ان کا جو فیض ہے وہ ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے، صدقہ جاریہ کی طرح. لیکن اگر خود ہم ان کی زندگی پہ نظر ڈالیں تو آخر میں وہ زندگی سے شکست کھا گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی جو ولنریبلٹی ہے یا جو انہوں نے اپنے انسان ہونے کی جو پوزیشن ہے اس کو تسلیم نہ کیا، اور اس عروج کو ضد کر کے قائم رکھنے کی کوشش کی، جو کہ انسانوں کے لیے اتنا پائیدار نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ اپنی مرضی سے جب آپ ایک بھرا ہوا میلہ چھوڑتے ہیں تو آپ بڑی خوشی خوشی گھر آتے ہیں، لیکن جب سب لوگ دنیا سے چلے جائیں اور آپ میلے میں اکیلے رہ جائیں تو پھر آپ کیسا محسوس کریں گے؟ تو یہ جو چیز ہوتی ہے دنیا میں، جو عروج ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو اس کو بھرپور انجوائے کرنا چاہیے. لیکن جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ جو عروج ہے اب اور زیادہ قائم نہیں رہ سکتا، تو قناعت اور توکل اور اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت اور واپسی کے سفر کو بھی دلی طور پر تسلیم کرنے میں ہی فائدہ ہے. جیسے ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وقفہ ضروری. جی، تو وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپوائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. سر یہ جو بار بار انا کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو انا کا رد عمل ہے اس کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ پہچان کر کیسے خود کو سنوارنے کا جو ایک اقدام ہے وہ ہم اٹھا سکتے ہیں؟ یعنی اس حوالے سے گائیڈ کیجیے گا کہ یہ سفر کیسے شروع ہو اس کو پہچاننے کا اور پھر سنوارنے کا. دیکھیں، قدم قدم پہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے انا کے رستوں پہ چل پڑیں یا پھر ہم روحانی رستے پہ چل پڑیں. ٹھیک. اور قدم قدم پہ یہ جو دلچسپ تجربات ہوتے ہیں انہی سے ہمیں شعور ملتا ہے کہ انا آخر کار ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہم آسانی سے ہار ماننے والے نہیں ہیں. جب ہم چاروں شانے چت ہوتے ہیں تو پھر ہم ماننے کے لیے آتے ہیں. یہ کوئی بالکل آسان بات نہیں ہے کہ ہم انسان جو ہیں اپنی انا کو ترک کرنے پہ آمادہ ہو جائیں. ہمارا اصل مسئلہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کی جو قوس و قزح ہے اس کے دوسری جانب سونے کا خزانہ ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، کیونکہ وہ قوس و قزح کے دوسری طرف سونے کا خزانہ کوئی نہیں ہے. وہ اصل خزانہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے سمو دیا ہے. جو ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں تو وہ روحانیت وہی ہے جو ہمارے اندر خدا کا ایک وجود ہوتا ہے، تو اس کو ہی ہم روحانیت کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نہ میں ہوتا تو خدا ہوتا. تو مطلب ہم ٹوٹے ہوئے شہاب ثاقب ہیں. ہمیں یہ سوچنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے کہ ہمارا اصل وجود کہاں سے آیا. ہم اس بات میں بڑے پریشان رہتے ہیں. 16-18 سال کی عمر میں ہم سوچتے ہیں کہ میں کہاں سے آیا، اچھا مجھے کس نے بنایا، اچھا جس نے مجھے بنایا تو اس کو کس نے بنایا. اس طرح کے بہت سارے سوال ہوتے ہیں. ہم اپنی شناخت کرنے میں بہت مشکلات محسوس کرتے ہیں. پھر ہم لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، خوشی تو ہمیں
مل ہی نہیں سکتی. ہمیں ہر وقت یہ لگتا ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوگا. پھر ہم کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا پڑے گا. تو پھر ہم کسی رستے پہ چل پڑتے ہیں, اپنا کوئی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں, جو ہمارے اندر چھپا ہوتا ہے اس کو تلاش کر لیتے ہیں, اس مقصد کے مطابق ہم اہداف مقرر کر لیتے ہیں. تو یوں ہماری ایک با مقصد زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. ایکسیپٹنس اور گریٹیٹیوڈ, دو چیزیں جو ہے نا وہ مجھے بہت ہیلپ کرتی ہیں. ایکسیپٹ واٹ اٹ از, ناٹ واٹ آئی وانٹ اٹ ٹو بی. رائٹ, جیسے میرے پاس کوئی سچویشن آتی ہے تو جس پہ کہ میرے پاس کنٹرول نہیں ہے, آئی ایم پاور لیس اوور دیٹ. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اچھا آف کورس ہاں انسان تکلیف سے گزرتا ہے پہلے, تو وہ تکلیف کو پھر اس کو اینالائز کر کے کہ یہ کیا, اس کی روٹ کاز کیا ہے, تو میں کیا کر سکتی ہوں اس کے لیے. تو الٹیمیٹلی یو نو جیسے اٹس گاڈز ول ناٹ مائن. دیکھیں آپ نے یہ جو ایکسیپٹنس کی بات کی ہے یہ بہت بڑی بات ہے. ایکسیپٹنس وہ نہیں ہے جس سے ہم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں, یہ نہیں ہے. جب بھی ہماری کوئی چیز کھو جاتی ہے تو ہم صدمے سے دوچار ہوتے ہیں, ہمیں گریف ہوتا ہے, اور اس گریف سے نکلنے کی کئی سٹیجز ہیں, اور آخری جو سٹیج ہے وہ ایکسیپٹنس کی ہے کہ جب ہم کسی شے کو گلے شکوے کے بغیر قبول کر لیتے ہیں, یعنی گریسفلی جب ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. یہ مطلب ایکسیپٹنس کا نہیں ہے کہ ہم مان لیتے ہیں کہ ہم شکست کھا گئے ہیں. ایکسیپٹنس یہ ہے کہ ہم گلے شکوے کے بغیر مان لیں کہ ایسا ہو گیا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم ایک اگلے دنیا میں قدم رکھتے ہیں کہ اچھا اگر ہم شکست کھا گئے ہیں تو پھر ہم سے کوئی بڑھ کر ہوگا کہ جو ہماری زندگی میں ہمارے امن و سکون کو بحال کر سکتا ہو. اور نتیجتاً ہم پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا پھر اس کی مرضی اور اس کی طرف ہی اپنی زندگی کا رخ موڑ دیں گے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ الٹیمیٹلی ہمیں روحانی رستے پہ لے کے جاتی ہے. روحانیت کا مذہب سے کوئی بہت زیادہ لینا دینا نہیں ہے. روحانیت میں جو آپ کا خدا ہوتا ہے وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا خدا ہوتا ہے, جو آپ کو سوٹ کرتا ہے, جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے, جس کے ساتھ آپ کو خوف محسوس نہیں ہوتا, صلاح مشورہ کر سکتے ہیں, جس کے ساتھ آپ گپ شپ کر سکتے ہیں, جس کے ساتھ ناراض بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ جس کے ساتھ کوئی رشتہ ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ ناراضگی بھی ہو سکتی ہے. جس کے ساتھ آپ کو کوئی رشتہ ہی نہیں اس سے کوئی ناراضگی بھی نہیں بنتی. تو اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا رشتہ ہے, جیسا کہ ہم خدا کو سمجھتے ہیں, وہ ایک بڑا پیارا سا رشتہ ہے. اور اس میں ضروری نہیں کہ جو بچپن میں ہمارے ذہن میں خدا کا حیولہ ڈالا گیا ہے کہ یہ ابا کی طرح ہوتے ہیں, یا بہت ہی کوئی تند اور تلخ اور تیز شخصیت کی مالک کوئی دنیا میں ہستی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا اللہ ایسا ہوگا. نہ ہی اللہ کوئی جذبات رکھتا ہے, جذبات انسان رکھتے ہیں, جذبات تو دوسرے جانداروں کے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے ماورا ہے. اللہ تعالیٰ کی تو نہ کوئی اولاد ہے, نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے. تو ہمارے نزدیک جو تصور ہے وہ انسانوں میں جو کچھ پایا جاتا ہے, جب ہم وہ اللہ میں تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ہم پھر کچھ اچھا نہیں کرتے. میرا نہیں خیال کہ اللہ کو اچھا لگتا ہوگا کہ ہم اتنے اونچی ہستی کو نیچے زمین پہ اتار کے انسانوں کے برابر لا کھڑا کریں, کٹہرے میں لا کھڑا کریں, کیونکہ وہ مالک ہے, بے نیاز ہے. تو ہمیں اس کے ساتھ ایک ایسا تصور جوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس سے ہمیں توانائی ملتی رہتی ہے, جس سے ہمیں تقویت ملتی رہتی ہے, جس سے ہمیں توکل اور قناعت کی دولت ملتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سب کی زندگی میں ضروری ہوتی ہیں, خصوصاً اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا پیارا ہے جو نشے کی بیماری میں ہے اور سدھر کے نہیں دے رہا, یا شراب کی بیماری میں ہے اور اس نے اپنی اور ہماری زندگی کو تلخ بنا رکھا ہے. تو ایسے میں ہمیں نئے رستوں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں,
ہمیں ادھر ادھر گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم اپنے اندر سے اپنا امن و سکون تلاش کر سکتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا اللہ کی مرضی پریویل کرتی ہے, تو ہم اللہ کی مرضی کو تلاش کرتے ہیں, اللہ کی مرضی کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس کے اوپر چلنا شروع کرتے ہیں. اور یہ جو دعا ہوتی ہے یہ صرف نہیں ہوتا کہ ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا جیسا کہ ہم اسے سمجھتے ہیں وہ ہماری جگہ آ کے تو کوئی کام ہمارا کر دے. ایکسپیکٹیشنس وہ یہ نہیں ہوتی. ایکچولی دعا مانگنا اپنے اہداف کو آرگنائز کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے, اپنے مقاصد کو ریوائیو کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. کیونکہ شعوری طور پر جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ اپنے وہ سٹیپس کا تعین بھی کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے آپ نے اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو دعا کا عمل ہے یہ آپ سے شروع ہوتا ہے, اس کے اقدامات بھی آپ سے شروع ہوتے ہیں, اور جہاں کمی کمزوری رہ جاتی ہے وہاں خالق اور مالک اپنے فضل سے اس کمی کمزوری کو پورا کرتا ہے. آپ لا آف ہارویسٹ دیکھیں تو آپ کو زندگی میں کبھی بھی کوئی دل شکنی کا سامنا نہیں ہوگا. ایک کسان دیکھیے کس قدر محنت کرتا ہے اور اقدامات کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر اللہ سے لو لگاتا ہے, تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کس قدر فصل پیدا کرتا ہے. سر خوشی کا دار و مدار جو ہے وہ کس طرح کی چیزوں کے اوپر ہے؟ جیسے سائنس, لیٹسٹ سائنس کیا بتاتی ہے کہ کس طرح کے لوگ خوش ہوتے ہیں؟ سائنس تو کہتی ہے کہ سارا سامان ہمارے اندر ہے, ٹھیک, لیکن بشرطے کہ ہم اسے بروئے کار لائیں. اگر ہم اپنے اندر کسی چیز کو تلاش کرنے کی بجائے باہر ڈھونڈتے رہیں تو کبھی نہ کبھی کوئی اس کا گلمپس مل بھی جائے گا, اور ہم بولیں گے اچھا خوشی تو میری اس چیز میں ہے, اور پھر جب وہ چیز کھو جائے گی تو ہمیں بہت دکھ ہوگا. جیسے اس پر اسٹڈیز وغیرہ بھی ہوتی رہتی ہیں نا خوشی کے اوپر, کہ خوشی, جیسے میں وہ پڑھا تھا کہ ہارورڈ نے کہا کہ ہارورڈ کی ایک اسٹڈی جو ہے کہ اچھے تعلقات میں خوشی ہے یا فلاں چیز میں. دیکھیں تقریباً 87 سال پہلے ہارورڈ میڈیکل اسکول میں اس اسٹڈی کا آغاز کیا گیا کہ خوشی اور لمبی عمر کا راز کس چیز میں ہے, اور اس میں 350 یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اور باقی عام شہر کے کوئی 350 لوگوں کو لیا گیا اور ان کی پیروی کی گئی کہ دیکھیں وہ کس طرف ان کی زندگی آگے بڑھتی ہے. اور جو ان کے سیکیٹری ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے وہ اس اسٹڈی کے ہیڈ تھے, اور اب تک اس کے 4 ہیڈز ہیں جو کہ اس اسٹڈی کو کیری کر چکے ہیں. اور جو چوتھے ہیڈ ہیں سائیکیٹرسٹ ہارڈنگر, انہوں نے جو ریسنٹلی اپنی فائنڈنگز دی ہیں انہوں نے بتایا کہ جو اہم جگہوں پہ آپ کے رشتے ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات پر آپ کی خوشی اور لمبی زندگی کا دور و مدار ہے. ابھی 13 سال اس اسٹڈی کو آگے اور چلایا جائے گا. اب اس اسٹڈی میں زیادہ تر وہ لوگ جو شروع میں انڈکٹ کیے گئے تھے وہ دنیا میں نہیں رہے. جان ایف کینیڈی بھی تھے اس میں, جان ایف کینیڈی ان میں سے ایک تھے, اور بہت سارے لوگ تھے. اور انہوں نے پھر ان تمام لوگوں کو جن کو انہوں نے انڈکٹ کیا تھا تو ان کے بچوں کو یا ان کے بچوں کے بچوں کو بھی اس اسٹڈی میں شامل کر لیا ہے. تو ابھی آنے والے سالوں میں حتمی نتائج جو سامنے آئیں گے, حتمی اور سرکاری نتائج, ابھی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج, تو اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ یعنی خوشی کا دار و مدار اہم لوگوں کے ساتھ آپ کے جو اہم رشتے ہیں ان میں آپ کے تعلقات پر ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے, یا اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی بہت بڑے عہدے پر ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کسی رشتہ دار کی ضرورت نہیں ہے, شہرت سے بھی نہیں, یا شہرت یافتہ ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ اب تو میرے پاس اتنی بے پناہ شہرت ہے تو مجھے کسی انسان سے رشتہ بنانے یا جمانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم سب میں سے جو کوئی بھی ایسے سوچتا ہے پھر وہ خطا کھاتا ہے, اور پھر آخرکار اس پہ ایک دن یہ سچ آشکار ہوتا ہے کہ خوشی کا راز دولت میں نہیں, شہرت میں نہیں, اور خوشی کا جو راز ہے وہ طاقت میں نہیں, حکمرانی میں نہیں, اور خوشی کا راز جو ہے وہ اپنے پیاروں سے محبت لینے دینے کے اندر چھپا ہوا ہے. سر یہ جو خوشی کی منزل آپ بتا رہے ہیں, جیسے ایگو میں نہ آنا اور پرسکون ہونا, اس کا تعلق کوئی ایج سے بھی ہے؟
کہ کیا ایج اس میں رول پلے کرتی ہے کہ آپ بڑھتی عمر کے ساتھ ہی ان ساری چیزوں کو جان سکتے ہیں، اطمینان کی اہمیت کو، سکون کی اہمیت کو؟ دیکھیے آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ ایج سے ہے، لیکن در حقیقت اس کا تعلق تجربے سے ہے. وہ کہتے ہیں نا راہ پہ جانے یا واپیا جانے، کیونکہ جو عمر بڑھتی ہے تو آپ کے تجربات زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں. اگرچہ آج آپ کو یہ سہولت ہے کہ عمر گوا کے سیکھنے کی بجائے آپ بہت جلدی سیکھ سکتے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جسے کہتے ہیں، اب بچہ اس سے واقف ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا نام کسی بھلے آدمی نے غلط رکھ دیا ہے. یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، اس کا جو مضبوط حصہ ہے وہ ذہانت نہیں ہے. اس کا جو بہت مضبوط حصہ ہے وہ ڈیٹا ہے. ان کا جو ڈیٹا بیس ہے جو کہ بہت بڑا ہے، بہت طاقتور ہے. دوسری جو اس کی خوبی ہے جو کہ ان میچڈ ہے، وہ اس کی سپیڈ ہے کہ وہ بہت تیزی سے وہ کام کرتا ہے جو ہیومن بینگ آہستہ آہستہ کرتے ہیں. ذہانت جو ہے وہ اس کی ابھی بچگانہ ہے، اس میں ابھی بہت بہتری آنے والی ہے. اور آخر کار جو چیز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بہت کارآمد بنائے گی وہ حکمت اور عقل ہے. تو میں آپ کو یہ نوید دینا چاہتا ہوں، خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ 21ویں صدی کا جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ اے آئی ہے. لیکن اچھا ہو اگر اس کا نام بدل کے کوئی مینٹور رکھ دیں، یعنی کوئی ایسا نام رکھ دیں کہ جو عقل و دانش کو بھی شامل کرے اور ڈیٹا بیس کو بھی اور ذہانت کو بھی. کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ مشکلات ذہانت کے فیلڈ میں آتی ہیں، کیونکہ ذہانت ہمیں ایسے ملتی ہے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ذہانت کا ایک فکسڈ کوٹا کم یا زیادہ انسانوں کو ملتا ہے. جیسے شکل و صورت انسانوں کی مختلف ہوتی ہے، اسی طرح ذہانت بھی مختلف ہوتی ہے، اور ذہانت فکسڈ ہوتی ہے، اسے بڑھایا نہیں جا سکتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے چند لوگ تاش کھیل رہے ہوں اور جب وہ پتے بانٹتے ہیں تو ایک دفعہ جب پتے بٹ جاتے ہیں تو پھر اس میں بس انہی پتوں سے کھیلنا ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے پتوں سے شاندار کھیل کھیلتے ہیں جو کہ شاندار پتے نہیں ہوتے. اسی طرح بہت سے لوگ ذہانت کم بھی رکھتے ہیں تو وہ دنیا میں بہت شاندار کھیل کھیلتے ہیں. تو یہ جو عقل و دانش ہے، جب ذہانت کا آپ بار بار استعمال کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں اور نتائج سامنے آتے ہیں تو اس سے عقل و دانش پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ جو ڈیٹا بیس ہے، جو پہلے کتابوں میں چیزیں ہوتی تھی، حقائق ہوتے تھے، دلائل ہوتے تھے، اب ان کو اتنا آرگنائز کر کے رکھا گیا ہے کہ جو ہی آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کسی ڈیٹا کی فرمائش کرتے ہیں یا کوئی معاملہ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو جیسے پہلے لوگ برس تک دنیا بھر کی لائبریریوں کی خاک چھانتے تھے تو تب جا کے کچھ انہیں گوہرے نایاب میسر آتا تھا. اب آپ اپنے گھر میں اپنے ایک چھوٹے سے یہ جادو کی پڑیا جو ہے، جو اسمارٹ فون ہے، اس میں آپ کوئی مسئلہ پیش کرتے ہیں تو بیک وقت بہت ہائی سپیڈ کے ساتھ اس ڈیٹا سے رجوع کرتا ہے آپ کا جو سسٹم ہے، اور الٹیمیٹلی پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ریکارڈ ہوتا ہے، پھر عقل و دانش ہوتی ہے، جو اس کی ذہانت ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ سب کچھ مل کے آپ کو بہت اچھے نتائج بہت تیزی کے ساتھ. آپ کو سر یاد ہوگا کہ اب سے تقریباً 1.5 سال پہلے وہ اکثر اس بات کا ذکر آتا تھا کہ وہ ہوکے بڑھتا ہے. اب وہ ہوکے بھی نہیں بڑھتا، اب وہ سپیڈ تیز ہو گئی. ہاں، میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹس ہیں نا، جتنی تیز ڈیولپمنٹس اے آئی میں ہو رہی ہیں، ایویشن میں اتنی تیز ڈیولپمنٹ کبھی نہیں ہوئی تھی. ایویشن کو بھی لے لے گا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ یعنی جہاز جو ہیں ان کو پائلٹس نہیں چلا رہے ہیں، ابھی لوگ گاڑیاں چلا رہے ہیں. میرے ایک دوست ہیں جو کہ ایک ویلاگ کرتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے، تو ان کے اکثر دوست ان کو کہتے ہیں کہ بھی گاڑی چلاتے ہوئے آپ ویلاگ نہ کیا کریں، کہیں آپ کو حادثہ نہ ہو جائے. تو پھر انہوں نے اپنے ایک ویلاگ میں بتایا کہ میں رسمی طور پر
اسٹیئرنگ ویل پہ بیٹھا ہوتا ہوں, گاڑی میں نہیں چلا رہا ہوتا, وہ گاڑی جو ہے وہ خود اپنے آپ کو چلاتی ہے, اس میں سسٹم ایسا ہے. تو ہم بہت خوبصورت زمانے میں رہ رہے ہیں, بہت پھول کھل رہے ہیں. کہ ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ ختم ہو گیا ہے. اچھا, ہاں, اے آئی ٹیک اوور کر لیا. کچھ میرے خیال میں جیسے بہت لوگ خائف ہیں کہ کچھ جابس ختم ہو جائیں گے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے نئے جابس پیدا بھی ہوں گے, اور انسان آخر کار نئی ایجادات کے ساتھ امن و سکون کے ساتھ جو اے آئی سے دوستی ڈالے گا وہ چلتا رہے گا. ہاں, جو اس کی مخالفت میں ہوگا وہ پیچھے رہ جائے گا. لیکن آپ دیکھیے جب اسپیکر آیا تھا تو لوگوں نے اس کو بھی قبول نہیں کیا تھا, جب کمپیوٹر آیا تھا تو کہتے تھے اس سے جاب ختم ہو جائیں گے. تو اے آئی کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ لوگ کہتے رہتے ہیں. مجھے 2 چیزیں بڑی عام سننے میں ملتی ہیں. ایک یہ کہ اے آئی جب کام کرتی ہے تو بہت زیادہ پانی ضائع ہوتا ہے, تو وہ پانی کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ پانی ضائع ہوتا ہے تو وہ پانی ضائع ہو کے کہاں جاتا ہے, کیونکہ قدرت نے پانی کو سائیکلز میں رکھا ہوا ہے. دوسری چیز مجھے جو یوں لگتا ہے کہ اے آئی جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری انا کے لیے ایک تھریٹ ہے, کہ پھر ہر کوئی اتنا عقل والا ہو جائے گا تو مجھے عقل والا کون مانے گا. مطلب اب وہ لوگ جو ذرا کم ذہانت رکھتے ہیں, وہ لوگ جو ذرا کم تعلیم رکھتے ہیں, وہ بھی کارخائے نمایاں جب انجام دیں گے, تو وہ لوگ جو پہلے سولو فلائٹ کیا کرتے تھے, سنرجی میں یقین نہیں رکھتے تھے اور ممتاز ہونا چاہتے تھے, تو ان کو تھوڑی چوٹ تو پڑے گی. آئی تھنک جو وائز پرسن ہوں گے ان کو اے آئی سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فکر یا خوف ہے. دیکھیں جب ایک چیز ہونی ہوتی ہے نا, تو پھر آپ اس کے ساتھ چلنے لگتے ہیں بجائے اس کے کہ مخالفت میں چلیں یا پیچھے رہ جائیں. تو جتنی تیزی سے ہم زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں تو اتنا ہی ہماری زندگی جو ہے آسان ہو سکتی ہے. کہتے ہیں نا زمانہ پیسہ آ گیا کہ اب سر سدھر نہیں پڑے گا سب. جی تو آپ کا بہت شکریہ اتنی خوبصورت باتوں کے لیے. مشمع آپ کا بہت شکریہ, ڈاکٹر فودی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ شو دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, اس کو شیئر کرتے ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ عام.